अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किले का दरवाज़ा खुल गया और एक ज़ईफ़ुल उमर आदमी घोड़े पर सवार बाहर निकला। उसके साथ दो तीन सरदार थे। उनमें से एक सरदार ने बुलंद आवाज़ से कहा कि वो दोस्ती का पैगाम लेकर बाहर निकले हैं। उनके पीछे किले का दरवाज़ा बंद हो गया। हम तुम्हारे सलार से मिलना चाहते हैं। अब्दुल मसीह के उस सरदार ने बुलंद आवाज़ से कहा। दीवार से तीर आने बंद हो गए थे। मुसलमानों ने भी तीर अंदाज़ी रोक दी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने बताया कि दुश्मन बाहर आ गया है। कौन है वो? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। किलादार अब्दुल मसीह खुद आया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब मिला। उसे कहो कि मुझे उससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं जानता हूँ कि वो उन सब का सरदार है। उसे कहो कि शाम तक बाकी किलादारों ने भी हथियार न डले तो हम उन्हें इस हाल में पहुंचा देंगे कि जिसमें वो हमारी हर शर्त कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब अब्दुल मसीह को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये पैगाम मिला, वो जान गया कि फ़तह आखिर मुसलमानों की ही होगी। उसने उसी वक्त अपने सरदारों को दूसरे किलों की तरफ दौड़ा दिया। दूसरे किलों के अंदर भी यही कैफियत थी जो अब्दुल मसीह के किले के अंदर थी। फ़ौजों का हौसला कमज़ोर पड़ गया था और लोगों पर खौफ व हरास तारी था। उन किलादारों के सरदार हथियार डालने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई किलादार ये नहीं चाहता था कि हथियार डालने में वो पहल करे और ये तोहमत उस पर लगे कि हथियार सबसे पहले उसने डाले थे। अब्दुल मसीह का पैगाम मिलते ही उन्होंने तीर अंदाज़ी बंद कर दी और तीनों किलादार बाहर आ गए। उन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ले गए। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक घने दरख्त के नीचे खड़े थे। क्या तुमने हमें कमज़ोर समझकर हमारा मुकाबला किया था? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन किलादारों से कहा, क्या तुम भूल गए थे कि तुम अरबी हो? क्या तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि हम भी अरबी हैं? अगर तुम अजमी होते तो भी तुम्हें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि तुम उस कौम को शिकस्त दे सकोगे जो अदल व इंसाफ में यकता है और जिसकी तलवार की धाक बैठी हुई है। तू जो कुछ भी कहना चाहे कह सकता है। ज़ईफ़ुल उमर अब्दुल मसीह ने कहा, तू फातेह है, हमें कुछ कहने का हक हासिल नहीं है क्योंकि हमने तेरे आगे हथियार डाल दिए हैं। मशहूर मुअर्रिख़ अबू यूसुफ़ ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल मसीह के मुकालमे लिखते हुए ये भी लिखा है कि अब्दुल मसीह इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि उसकी भवें दूध की माने सफ़ेद हो चुकी थीं और इतनी नीचे आ गई थीं कि उनसे उसकी आंखें ढक गई थीं। इसी मुअर्रिख़ के मुताबिक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल मसीह से मुतासर हुए। तुम्हारी उम्र कितनी है? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल मसीह से पूछा। 2 साल, उसने जवाब दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इस बूढ़े किलादार को और ज़्यादा गौर से देखा, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि यह शख्स 2 साल से ज़िंदा है। किसी भी मुअर्रिख़ ने अब्दुल मसीह की सही उम्र नहीं लिखी। वाक़ियात से पता चलता है कि उसकी उम्र 100 साल से कुछ ऊपर थी। तूने बड़ी लंबी उम्र पाई है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये बता कि इस लंबी ज़िंदगी में तुमने सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या देखी है? नौशीरवां का अदल व इंसाफ। अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, इस दौर में हुकूमत उसकी होती है जिसके बाजू में ताकत और हाथ में तलवार होती है, लेकिन नौशीरवां ने अदल व इंसाफ के ज़रिए लोगों के दिलों पर फतह पाई थी। तुम कहते हो कि मुसलमान अदल व इंसाफ में यकता हैं। नहीं, मैं नौशीरवां को आदिल मानता हूँ। आए बुज़ुर्ग, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कोई ऐसी बात बता जो तू हमेशा याद रखना चाहता है। मुअर्रिख़ लिखते हैं कि अब्दुल मसीह गहरी सोच में खो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने किले की तरफ देखा। मैं उस वक्त को याद किया करता हूँ। अब्दुल मसीह ने कहा, जब इन किलों के अक़ब में बहते हुए फ़रात में चीन के बहरी जहाज़ बादबान फैलाने आया करते थे। फिर मुझे जो वक्त याद है वो नौशीरवां का अहद हुकूमत है। रियाया खुशहाल और मुतमईन थी। कोई झोंपड़ी में रहता था या महल में, नौशीरवां का इंसाफ सब के लिए एक था। मोहतरम बुज़ुर्ग, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम तू मुसलमानों के अदल व इंसाफ को भी याद रखेगा। अगर तू अपने लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी और तेरे लोगों की हिफाजत हमारे ज़िम्मे होगी। तुम सब को वही हकूक़ मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को मिलते हैं। अगर इस्लाम को कबूल करने के लिए तू अपने आप को आमादा नहीं कर सकता तो तुम्हें और इन तमाम किलादारों को वो जजिया देना होगा जो मैं मुकर्रर करूँगा। अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो फिर तुमने देख ही लिया कि मुसलमान किलों को किस तरह सर करते हैं और उनकी तलवार की काट कैसी है।
ہم سے کچھ اور مانگ ہم دیں گے۔ عبد المسیح نے کہا اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، بتا جزیہ کتنا ہوگا؟ تجھ جیسے دانا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے، اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر عجمی کا راستہ اختیار کر لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا نہ دوسرے کسی قلعہ یا سردار کو، وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جزیہ کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے سرداروں عدی بن عدی، عمر بن عدی، عمر بن عبد المسیح، ایاز بن قبیصہ الطانی اور ہیری بن اکال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو ہیرا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل ہیرا خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے۔ یہ جزیہ ہیرا کے پادریوں اور دیگر راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو یہ جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔ ناظرین، ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں، سرداروں اور عمرا نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا، موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے 19 میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاس بانو، فتح و شکست اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخموں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کے نماز جنازہ میں بڑے ہی رقت امیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہے میل بن گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو آزادبہ کا رہائشی مکان تھا تو بے شمار روساں اور عمرات تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے لیکن اپنے لیے ایک تحفہ بھی نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ناظرین، یہاں ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا آ جائے تو اسے فوجی اڈہ بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 2 مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس محفل میں سیدھا سادہ اور ایک عام سا آدمی شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شویل نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ازرہ مذاق فرمایا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی، اب ہیرا فتح ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان طے ہو رہی تھیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ، سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو ایسے نہیں مان سکتا۔ ناظرین، شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں لایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو ایک سپاہی کے حوالے نہ ہونے دو، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرامہ نے کہا، اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلاذری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گئے۔ اچانک انہیں ایک خیال آ گیا، امیر لشکر، شرط لکھی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے، اگر مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے، صرف 1000 درہم۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا، تو ساری عمر احمق ہی رہا، کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی 1000 درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو کر کہا، میں تو کہتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ایک زوردار کہکے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ مایوس کر دیا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے تھے۔ مدینہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المؤمنین نے یہ پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان کو واپس کر دو۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی رقم ادا کر دی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔